अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। वी लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी सर्टेनली डू। आज लेवल प्लेइंग फील्ड के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में थी। तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में होने की बजाय बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज्यादा मुनासिब समझा और जजेस उठकर चले गए। बड़ा दिलचस्प केस है ये लेवल प्लेइंग फील्ड का। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। अदालत ने दायरा 2-3 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देना है। क्या अदालत जानती है कि बाहर क्या हो रहा है? अगर जानती है तो क्या वो समझती है कि जो बाहर हो रहा है वो गलत हो रहा है? और अगर ये समझती है कि बाहर गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए अदालत क्या करे? ये है वो बुनियादी सवाल जिसका जवाब इन इलेक्शंस से पहले या आएगा या नहीं आएगा। आज मैं कुछ दोस्तों को सुन रहा था, सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, 2018 के इलेक्शंस की बात कर रहे थे कि वो जजेस जो सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बने। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो एक्टिवली उस इंजीनियरिंग का हिस्सा बने, लेकिन आप खामोश रहकर या मुंह दूसरी तरफ करके भी इस सारे जो निजाम की खराबी है उसका हिस्सा बन सकते हैं। सी नो इवल हेयर नो इवल, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ना बुरा देखें ना बुरा सुने, चलने दे निजाम जैसे चलता है। इंतखाबात सिर्फ वोटिंग का नाम नहीं, जमहूरियत सिर्फ वोट डालने से नहीं आ जाती। जमहूरियत और इंतखाबात और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों तो ही निजाम भी मजबूत होता है और जमहूरियत भी मजबूत होती है। अब इंतखाबात 8 फरवरी को होने तय हो गए हैं और ये इंतखाबात बज़ाहिर गैर जमहूरी और इसके नतीजे में आने वाली एक मुतनाज़ा हुकूमत की बुनियाद रखेंगे। कम से कम बादियो नजर में ऐसे ही लग रहा है। मुल्क के निजाम, उसके तरीकाकार और इंतखाबात के अमल पर उंगलियां उठ रही। जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी किए गए, उस वक्त आपने बहुत से दलाइल सुने होंगे। कहा जाता था इलेक्शन पूरे मुल्क में एक वक्त पर होंगे और होने चाहिए। उस वक्त के हालात देखकर लगता था कि मकसद, और आज के हालात अगर आप खुसूसी तौर पर देखें, कि मकसद इलेक्शन सिर्फ इकट्ठे करवाना नहीं था। किसी को इलेक्शन वजीर आजम बनना था, किसी ने रुकना था, किसी को रोकना था। हालात बता रहे थे कि जो उस वक्त का फैसला था, जो आज का भी फैसला है कि मियां दे नारे बजणगे बाकी सारे भजणगे, यही फैसला था और हालात भी अब उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हर मुमकिन तरीका, हरबा इस्तेमाल किया गया कि मियां साहब के रास्ते के कांटे साफ किए जाए। किस तरह लंदन से वजीर आजम बनकर मियां नवाज शरीफ उस जहाज में बैठे और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि वो तमाम मामला तय किए जा रहे हैं, ठीक किए जा रहे हैं कि उनके वजीर आजम बनने में कोई मुश्किल न रहे। एहतमाम के साथ लंदन से आते हैं, फुर्ती के साथ इंसाफ मिलता है। काफी दिनों से मैं ये बात कर रहा हूं कि अब जो हालात हैं, मैदान साफ है, मियां साहब हैं, एक मैदान है जिसमें मियां साहब ने दौड़ना है। इस तमाम सफाई के बाद भी अगर मियां साहब दूसरे नंबर पर आए तो बड़ी ज्यादती है। एक तरफ तो मियां साहब को ये सारी सपोर्ट दी गई है, दूसरी तरफ अगर आप उनके मुखालिफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को देखें, उनको सजा दे दी गई है। सजा के अलावा मुख्तलिफ केसेस में उनकी गिरफ्तारियां डालने का सिलसिला भी जारी है ताकि वो इलेक्शन तक जेल में रहें। ऐसा लग रहा है कि पार्टी से बल्ले का निशान तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ले लिया था, लेकिन वो दोबारा वो जो स्टे है, कोशिश यही है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास वापस ना आए। जो लीडरशिप है वो MPO 3 जैसे हथियार इस्तेमाल करके 9 और 10 मरतबा जमानतें मिलने के बावजूद लोग जेलों में हैं। किसी के ऊपर कोई केस है, किसी पर कोई केस है। यह तो अंदाजा था कि हालात तहरीक इंसाफ के लिए सख्त होंगे, लेकिन हमेशा से कुछ पर्दे पड़े रहते हैं, पड़े रहेंगे, यह भी ख्याल था। निजाम नंगा नहीं होगा, यह भी एक बहुत से हम माजी में देखते हैं कि एक सर्टन उसके अंदर पर्दे के अंदर काम होता है। लेकिन पिछले चंद दिनों में जिस तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जिस तरीके से किए गए, जिस तरह प्रपोजर और सेकेंडर्स को उठाया गया, रोका गया, कागजात नामजदगी लेकर भागने की फुटेजेस मौजूद हैं। जिस तरीके से अब जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि बल्ले का निशान भी अब लगता है कि अगर ये सब कुछ हो गया है तो बल्ले का निशान भी अब दिनों की बात है। इससे इलेक्शन की साख कैसी है और कैसी रहेगी, यह आप में से ज्यादा बेहतर जानते हैं।
میاں صاحب کی جتنی خدمت کی جا سکتی تھی کر دی گئی ہے. جس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے میاں صاحب اب ظاہرہ دیکھتے ہیں کہ پھر اب اس الیکشن کی ساکھ کیا رہ جائے گی. وین یو لک ایٹ الیکشنز دا وے دے آر گوئنگ آن, جس طرح پروسیس چل رہا ہے. میرے ساتھ سلمان اکمل راجہ صاحب موجود ہے. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب آپ کا. آپ کی بھی فوٹیجز میں نے دیکھی, کہیں لاہور شہر میں آپ بھی کچھ لوگوں کو لے کر آگے پیچھے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو جا رہے تھے. بار بار آپ کی پچھلے 3-4 دن سے میں آپ کی ٹویٹس, آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. منیزہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی, کو چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن, اور قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. I just want to know کہ which way it's going. راجہ صاحب ویسے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے بلہ بھی گیا. دیکھیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. جس طرح پشاور ہائی کورٹ پر حملہ ہوا ہے, آپ نے ایمل ولی خان صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سنی ہوگی. میری نظر میں وہ صرف توہین عدالت نہیں تھی, وہ ایک مجرمانہ حملہ تھا پشاور ہائی کورٹ پہ. لیکن بال بھی کا نہیں ہوا. ابھی تک مجھے سننے کو نہیں ملا کہ ان کو کوئی نوٹس دیا گیا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی اس فیصلے پر غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملنا کوئی پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف حملہ ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں, جو جمہوری عمل کا حصہ بننے کے دعوے دار ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایک سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت ایک انتخابی نشان کے نیچے میں حصہ لے. اور جس عدالت میں تو پھر آپ اتنا تو راجہ صاحب آپ خود بھی سمجھتے ہیں نا, وہ الیکشن ہے, اب اتنا کچھ ہو گیا ہے, وہ ایک بلہ بھی لے لے تو ذرا سی ان کی مدد اور ہو جائے گی. وہ نہیں الیکشن لڑ پا رہے. بادی نظر میں تو حالات یہی بتا رہے کہ وہ اگر بلہ میدان میں آئے تو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اس ماحول میں, بیکاز دے تھنک دے کانٹ ون. سو دس از وائی اسی لیے اتنا زور لگا رہے کہ بلہ بھی جائے. ایسا ہی ہے. اور دیکھیں, پچھلے جو 4-5 دن ہیں جب سے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہوا, اس کے بعد اسکروٹنی کا مرحلہ تھا, تو میں سڑکوں پہ رہا ہوں. بہت سے امیدواروں کی مدد کے لیے میں ان کے ساتھ گیا ہوں. آر او صاحبان کے دفاتر, وہاں جو پولیس سے ایک طرح سے انکاؤنٹر میں کہوں گا مدبھیڑ ہوئی ہے, اس کا میں اب خود گواہ ہوں. جس طرح سادہ کپڑوں میں لوگوں نے آ کے دبوچا ہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک پروپوزر کو, گلے سے اور پھر کمر سے اور پھر زمین سے اٹھا کے جس طرح بھاگ گئے لوگ. یہ ایسے واقعات تھے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں لاہور میں دن دہاڑے یہ ہوگا. اور جرم کیا ان لوگوں کا کہ وہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات داخل کرانے جانا چاہتے تھے. بعض آر او صاحبان نے رو کر شکوہ کیا اس نظام کی ابتری کا, کہا ہمیں بچائیں. بعض پولیس والوں نے بحث و تکرار کرنے کے بعد گلے پڑ کے کہا کہ ہمیں بچائیں, ہم سب اس نظام کے اس وقت وکٹمز ہیں. یہ نظام جو ہے وہ صرف مظلوم کے لیے اس وقت برا نہیں ہے, جو بظاہر ظالم ہے اس کے لیے بھی یہ تکلیف دہ ہے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پورا نظام اس وقت شکنجے میں ہے. جو سر لیکن یہ میں آتا ہوں اس کے اوپر واپس. نظام کے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی بات کہی ہے کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے, میری نظر سے کم از کم اس طرح نہیں گزرا کہ اس حد تک اس طرح بلیٹنٹلی کام یہ ہوا ہو. میں ذرا قمر دلشاد صاحب موجود ہیں, لیکن راج صاحب یہ جو آپ کی ساری لیڈرشپ نکل گئی ہے, مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا اثر ہوگا, اور اگر بلہ گیا تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, اس پر بھی آتا ہوں. قمر دلشاد صاحب, آپ نے اپنی زندگی میں ظاہر ہے بڑے عرصے سے آپ نہ صرف الیکشن کمیشن کے ساتھ رہے ہیں بلکہ آپ ظاہر ہے الیکشن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دیکھتے رہے ہیں. اس طرح کے حالات اور واقعات آپ نے دیکھے ہیں جس طرح کے آج آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ بڑا ایک یونیک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم جتنے بھی انتخابات کروائے وہ ٹھیک ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ مفادات کے تحت کھڑی رہتی تھی. مثلا 2002 کے الیکشن میں ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن جس انداز سے اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے, وہ مختلف عدالتوں میں کیس بھی چل رہے ہیں, مقدمے بھی چل رہے ہیں, نااہلیت بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ تو جہاں تک ریٹرننگ آفیسروں کے فیصلے ہیں یہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں, خواہ یہ جوڈیشری کے تھے یا ایڈمنسٹریشن. لیکن سر یہ جس طرح سے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا پوری لیڈرشپ کا صفایا کر دیا گیا ہے, جس طرح پروپوزر اور سیکنڈر روکے جا رہے ہیں, جس طرح میں تو اس لیے پوچھا ہوں, یہ کبھی آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے؟ ہوا ہے کہ جتنے پارٹی کے 80% کے لگ بھگ جو کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں یہ بڑی حیران کن مسترد ہوئے ہیں. یہ بڑی ہمارے لیے بھی حیرانگی ہے, اپنے تجربے کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے حیران کن معاملہ تھا. لیکن اس میں سب سے بڑی
انتہائی طور پر جو ہمارے جو ریٹرننگ آفیسر آئے ایڈمنسٹریشن سے، انہوں نے تو الیکشن کمیشن نے پاکستان کے ان کو ٹریننگ دی تھی، انہوں نے ٹریننگ میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا، ٹریننگ میں صحیح معیار میں ان کو نہیں ملی، اور ساتھ ساتھ ان کو جوڈیشری کے معاملات سے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو الیکشن لا کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو ایڈمنسٹریشن کے معاملے تو ایکسپرٹ ہیں وہ اپنے انتظامی معاملات میں، لیکن الیکشن کے حوالے سے ان کا نالج بہت کمزور تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے بلا وجہ بھی کیے ہیں کاغذات نامزدگی مسترد، انہوں حالات بھی نہیں دیکھے، بلا وجہ نہ کہے، مجھے یقین ہے ان سب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ آپ نہیں آیا کبھی بھی حضور میرے سامنے، میں ویسے آپ کو بتاؤں نا، میں جب نام پڑھے تو میں نے کہا ان کے تو ہونے ہی چاہیے تھے، سمجھ تو گیا انہی کے تو ہونے تھے، کسی محمد بشیر کے تھوڑی کرنے ہیں جی، یہی ہے شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، مونس الہی، کھوسا صاحب، جمشید چیمہ، وہی مراد سعید، انہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے تھے نا، اور کس کے ہونے تھے؟ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ان کا تو کاغذات نامزدگی مسترد ہونا ہی ہونا تھا، ظاہر ملک میں آئے اپنے کاغذات پیش کریں، وہ تو مقدمے کو ٹوک رہے ہیں، اس کا ٹھیک ہے، اختر مینگل کے بھی مسترد ہوئے، اختر مینگل صاحب کے بھی مسترد ہو گئے تھے، درست نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن اس کے بہرحال اب جو الیکشن ٹریبونل بنے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو تمام یہ فیصلے جو ہے ریٹرننگ آفیسروں کے ریورس ہو جائیں گے، یہ اپنے ہمارے ججز جو حضرات جو ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، قانون کو دیکھتے ہوئے ان کو ریورس کریں گے، جو ہماری ریٹرننگ آفیسر ہیں، جو ایڈمنسٹریشن کے ریٹرننگ آفیسر ہیں، ان کے فیصلوں کو ریورس کر دیں گے، نظر آ رہا ہے ہمیں، نظر آ رہا ہے، لیکن جو بہرحال سر میں بھی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میں کہا ریورس کرنا سے سارے فیصلے نہیں ہوئے جی، راجہ صاحب کو سن لیں، اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ دیکھیں ریورس تو تب ہوں گے نا جب اپیلیں دائر ہوں گی، اپیل دائر کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 3 تاریخ ہے، 3 جنوری، اور اپیلیں جو ہیں 10 تاریخ سے آگے چل نہیں سکتی، اس دن تک جس اپیل کا فیصلہ نہ ہوا وہ ابیٹ ہو جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آر او صاحبان دفتروں کو تالا لگا کر غائب ہو گئے ہیں، جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں انہیں کاپیاں نہیں دی جا رہی آرڈرز کی کہ وہ ساتھ لگا کر اپیل کر سکیں، تو یہ ایک ہر سطح پہ یہ پامالی ہے نظام کی اور جو ہمارے اصول تھے، تو یہ آر او کے تحت جو انتظامیہ سے آر او لیے گئے، اس حوالے بالکل خدشات تھے کہ کس نوعیت کا الیکشن ہوگا، جوڈیشری سے اگر آر او ہوتے تو شاید بہتر ہوتا، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اور اب جو خدشے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، انتظامیہ سے آر او لیے گئے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی خدشہ تھا، وہ تب تالے لگا کے چلے گئے، وہ اگر فیصلہ دیں گے تو ٹریبونل میں اپیل ہوگی۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ جو ایڈمنسٹریشن کے جو ریٹرننگ آفیسران ہیں انہیں الیکشن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ان کا پہلی بات یہ کہ جب الیکشن کمیشن نے 3 دفعہ 4-5 دفعہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حضرات کو خط لکھے کہ ہمیں جوڈیشری کا آفیسر دے دیں، تو جوڈیشری آفیسر ایک بات دینے میں کیا حرج تھا، انہوں نے کیوں نہیں دیے اپنے جوڈیشری، جب چیف الیکشن کمیشنر بھی آرٹیکل 220 کے تحت ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ابھی تو جو ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہی نہیں، ان کو ادراک ہی نہیں، نہ انہوں نے ٹریننگ میں دلچسپی لی، اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ ریٹرننگ آفیسران کا ایک اور بڑا اہم رول ہے ہمارے کا ایکٹ میں، بڑی کمزوری ہے کہ جب ریٹرننگ آفیسر اپائنٹمنٹ ہو جاتے ہیں یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے دائرہ کار سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ خود مختار ہو جاتے ہیں، آزادانہ طور پہ فیصلے کرنا۔ سر مجھے بتائیے ویسے پروپوزر اور سیکنڈر بھی کوئی دنیا کا قانون ہے کہ ایک پروپوزر ایک سیکنڈر ہونا چاہیے، کیونکہ کتنا آسان کام ہے پروپوزر ہی چک کے لے جاؤ۔ اب الیکشن کے پاکستان کا فرض ہے کہ جہاں جہاں وہ کاغذات جو کا نامزدگی انہوں نے ریجیکٹ کیے انہیں آرڈر دیں ان کو، اگر وہ آرڈر نہیں دے رہے، آرڈر شیٹ نہیں دے رہے ان کو، تو ان کے خلاف ایکشن لیں، اور الیکشن میں پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ ایسا ریٹرننگ آفیسر جو تعاون نہیں کر رہا، جو ان کو کاغذات کی کاپی نہیں دے رہا، اپنے آرڈر کی کاپی نہیں دے رہا، ان کو ہٹا دیں، چیک کر دیں اس ریٹرننگ آفیسر کو، تاکہ پتہ تو چلے کہ الیکشن میں پاکستان کھڑا ہے کے پیچھے، اپنے تمام امیدواروں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ تو اس لحاظ سے وہ چاہیے کہ سخت ایکشن لیں، اور جہاں جہاں ان کے کاغذات چھینے گئے ہیں اس پر بھی الیکشن میں پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، فوری طور پر ایکشن لے، متعلقہ چیف جسٹس پر، متعلقہ چیف سیکرٹری آئی جی کو طلب کریں کہ آپ کے حلقے میں، آپ کے صوبے میں یہ ایسا کیا واقعہ پیش ہو گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو چھینے گئے ہیں، تو جو طلب بھی کر طلب سر ویسے وہ کرنا چاہیے۔ میں ذرا منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب شی از ہیئر ان ہر کیپیسٹی ایز کو چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن۔ السلام علیکم، a different hat for you Muniza, I was watching a press conference، میں آپ کی پریس کانفرنس ابھی سن رہا تھا، سو میں کہا ذرا آپ کا بھی ایک پرسپیکٹو، ظاہر ہے ایک پرسپیکٹو ہے الیکشنز پر، یہ جو پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں
آپ نے دیکھا کاغذات نامزدگی کی مسترد ہونا تو چلیں ایک پروسیس ہے، لیکن جس طرح ہوئے، جس کے ہوئے، کیسے چھینا جا رہی ہیں چیزیں، the way the process is going on، اور اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکشن ہے، ہاؤ ڈو یو، آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کاشف عباسی صاحب، ہم نے ضروری سمجھا کہ 1 جنوری کو ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کچھ معاملات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے، جس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑے، فیلڈ ہی دی جا رہی ایک سیاسی جماعت کو، اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ایک جماعت کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو سب کی نظر میں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کسی طرح نامینیشن پیپرز جو ہیں ان کو چھینا گیا، جیسے کہ آپ نے خود بتایا۔ مگر دوسری طرف ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسے سیاستدان ہیں جو اس سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہیں، جس طرح اختر مینگل صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، مارگی جان کا آپ نے حوالہ دیا، جن کے نامینیشن پیپرز فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بھی نمائندے ہیں جن کے پیپرز ایکسیپٹ کیے گئے ہیں جو ماضی میں کالعدم تنظیموں سے منسلک تھے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کی ساکھ کے لیے، ان کی ساکھ کو منوانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشنز کے اندر لیول پلینگ فیلڈ یا فیلڈ جو ہے تمام جماعتوں کو دی جائے۔ اور ہم یہ بھی اصل منیزہ یہی پرابلم ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں۔ دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز نہیں ہوتے، بٹ دیر شوڈ بی سم سارٹ آف اے فیلڈ اویلیبل فار آل پولیٹیکل پارٹیز، جو اپنی کیمپین کریں، اپنی کینوسنگ کریں، اپنے بندے امیدوار کھڑے کریں، اینڈ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ ووٹ کس کو پڑنا ہے کس کو نہیں۔ یہاں تو مسئلہ ہے کہ کسی کو باہر ہی بٹھانا ہے، باہر ہی نکالنا ہے۔ دیٹ لکس ٹو بی دی انٹینٹ۔ بالکل، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہمارے دو جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ آپ مجیب الرحمان صاحب کی زمانے سے اگر آپ بات کر لیں، اور آج تک ہمارے سامنے لیونگ ایگزامپل پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، تو یہ جو دائروں کا سفر ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو رکنا چاہیے۔ کئی جگہوں کے اوپر زیادہ شدت سے ہوا ہے، کئی جگہوں پہ کم شدت سے ہوا ہے، مگر پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایک حق ہوتا ہے ووٹر کا حق، وہ بھی اسے چھینا جا رہا ہے۔ اس کے اندر صرف سیاستدانوں کے نامینیشن پیپرز چھیننے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اگر میں ایک مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں تو مجھے پورا حق ہونا چاہیے کہ میں اپنے مسائل الیکشن کے وقت پہ سیاستدانوں کے سامنے رکھوں، تاکہ سیاستدانوں کو سمجھ میں آئے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ جب وہ اپنے منشور بنا رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کے، اساتذہ کے، اسٹوڈنٹس کے، جو لوگ مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کریں ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ الیکشن صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے، اور عوام کو اپنے مسائل کو سامنے رکھنے کی پوری اجازت ایگزیکٹلی۔ سیاستدان تو اپنے آپ کو آفر کرتا ہے ایز اے سولوشن، یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ اس کو سولوشن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑا پروسیس ہے۔ لیکن اگر بلہ بھی چلا گیا منی سے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو پتا، ہماری مارکیٹ میں بہت سی آوازیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو پتا ہوتا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ کہتا ہے جی بڑا ان لائکلی ہے کہ بلہ بچے گا، یہ اس کو میریکل سمجھے اگر بلہ بچ گیا تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر بلہ بھی نہیں ہے تو کوئی گل نہیں۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ الیکشن کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ اس وقت فعال ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے کہ اگر بیٹ کا سمبل لے لیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے تو وہ ان کو جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ان کو ڈینائی کر دی جاتی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کن گراؤنڈز پہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ سامنے آ گیا ہے، کیا عدالتیں آگے بڑھتی ہیں اس حوالے سے کہ نہیں بڑھتی، مگر یہ جو ایک چوزن جسٹس ہے نا، سلیکٹڈ جسٹس، اس کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ازالہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پارٹی الیکشن کرتی ہے ایک طریقے سے اور اسی طریقے سے دوسری پارٹی کرتی ہے، ایک کو سمبل مل جاتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا، یہ بھی جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر الیکشن آگے جانے ہیں اور صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں تو پھر عدالتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ صاف شفاف الیکشن ہو سکے، کیونکہ آپ جو ہماری کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی،
مگر اگر اس طریقے سے الیکشنز کیے گئے تو پھر سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی. میں ذرا یہی سوال لے جاؤں ذرا سلمان صاحب کے پاس. سلمان صاحب, ای سی پی نے فیصلہ دیا, ان کے گراؤنڈز دیے انہوں نے کہ آپ نے تو الیکشن کے کاغذ بھی نہیں چھاپے. یو نو دیر واز اے لاٹ آف فلاز ود ان جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز تھے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ آپ کو ملنا چاہیے گا؟ کہ یو نو دیر از دیٹ ادر ڈبیٹ یہی ہے کہ پارٹی کا سمبل نہیں لے سکتا پارٹی الیکشنز, انٹرا پارٹی الیکشنز ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ, لیکن کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ای سی پی کو اختیار دیا گیا نا سلمان صاحب؟ دیکھیں تین باتیں. ایک تو یہ کہ 170 سیاسی جماعتیں ہیں, ان میں سے صرف ایک کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو دیکھا گیا. اس میں ڈسکریمنیشن, ایک تفریق کا عنصر تو پہلے ہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ایک سبب ہوا کرتا ہے کسی بھی فیصلے کو رد کرنے کا. دوسرا یہ کہ اگر آپ پڑھیں ای سی پی کا فیصلہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو اس لیے ہم نہیں مانتے کہ الیکشن کرانے والے جو لوگ تھے ان کی تعیناتی صحیح نہیں ہوئی. وہ یہ نہیں کہتے کہ الیکشن بذات خود غلط ہوا, اس کے لیے تو بہت بڑی شہادت گواہی کی ضرورت ہے. اگر آپ فیصلہ پڑھیں الیکشن کمیشن کا تو وہ ایک بڑا مختصر فیصلہ ہے جس کا اصل جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشن کمشنر صاحب تھے یا الیکشن کمیشن تھا پی ٹی آئی کا, وہ ٹھیک ترتیب نہیں دیا گیا. اب اس بنیاد پہ آپ پورے الیکشن کو رد کریں, جس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ اب پارٹی کو تتر بتر کر دینا ہے, اس کے ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف الیکشن سمبل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بطور پارٹی پی ٹی آئی اب الیکشن میں حصہ لے ہی نہیں سکتی اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک سیاسی جماعت موجود ہے اس کا بنیادی حق ہے, جماعت کا بھی, ووٹروں کا بھی, اس کے ممبران کا بھی, کہ وہ جماعت بطور جماعت الیکشن کے پروسیس میں حصہ لے. تو یہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہے, اور اگر قانون بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ الیکشن کمیشن ان وجوہات کی بنا پر سمبل لے سکتا ہے تو میری نظر میں وہ قانون بھی غیر آئینی ہے. لہٰذا جس حوالے سے بھی دیکھیں, جس سطح پہ بھی دیکھیں, الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے. غیر آئینی, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے سے پوچھو غیر آئینی ایک جگہ ڈیزالو کر دیا. ٹھیک, لیکن الیکشن کمیشن جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور پارٹی کے نہیں دیکھ رہا, ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے, ظاہر ہے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کام کیسے ہو رہا ہے. کنور دلشاد صاحب, کبھی بلہ چلا جاتا ہے, کبھی بندے چلے جاتے ہیں, کبھی مسترد ہو جاتے ہیں, کبھی بندے زیادہ آ جاتے ہیں, وہ لے کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس سارے عمل کا حصہ ہی لگتا نا یہ بھی کہ بلہ چلا گیا ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, مطلب اگر انٹرا پارٹی الیکشنز میں مسائل ہیں تو پھر الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کدھر کھڑے اس ایشو پہ کنور دلشاد صاحب؟ کنور دلشاد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے کر رہا ہوں. ہاں جی, میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے فیصلہ کیا وہ غیر قانونی نہیں ہے. انہوں نے سیکشن 209 کے تحت فیصلہ کیا ہے. آپ ان کے فیصلے پر اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے. الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے فیصلے میں 11 رکن جو پیج کا فیصلہ لکھا ہے, وہ ممبر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بھی ہیں, انہوں نے فیصلہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو دستور, جو پارٹی کا دستور ہے اس کے مطابق نہیں ہوا. آپ اس خلاف اپیل کر سکتے ہیں تو آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں. میں صرف آپ سے اس کا طریقہ کار نہیں پوچھوں, میں یہ پوچھوں کہ اگر فرض کریں جو طریقہ جو ہو رہا ہے کنور دلشاد صاحب, آپ کو اس پہ کوئی پرابلم ہے یا پرابلم نہیں ہے آپ کو کہ کسی اور جماعت سے نہیں پوچھ رہے؟ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن جو کروایا گیا تحریک انصاف نے ان کے اپنے دستور کے خلاف اپنے دستور کی خلاف ورزی کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے, اپنا الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے ان کا بناتے ہیں پارٹی, تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہی جو انہوں نے غلط کی ہے اس کے قانون کے مطابق. وہ میں سب جانتا ہوں سر, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور آپ کی بات ٹھیک ہے. انہوں نے بہت سے ایسے فلاز کا ذکر کیا ہے جو کہ پروسیجرل تھے, یعنی کیا وہ چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ٹھیک اپوائنٹ ہوئے تھے, پرانے والے تو گئے ہی نہیں. لیکن میں یہ کہا تھا کہ کیا یہ, لیکن مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو یہ جو نظام جس طرف چل رہا ہے یا نظام بنتا ہے, نظام ایوالو کرتا ہے, یہاں پر تو جمہوریت ہے. جمہوریت ظاہرہ الیکشنز ہوں گے, لوگ اپنی حکومت بنائیں گے, اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے, وہ راج کرے گی. وہ کہتے ہیں راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم اس پروسیس کا ہے جو پروسیس اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو بنانے کی طرف جا رہا ہے. میں اس سے پہلے سابق الیکشن کمشنر, سیکرٹری الیکشن کمیشن, ہم نے کہا آپ کو ان کا ویو سنا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی یہ سب کچھ دیکھا ہے.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہ ذرا ایک جماعت کہتے ہیں، ذرا زیادہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ اب ذرا پولیٹیکل ویو بھی، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں اس آگے جانے سے پہلے اور پولیٹیکل ویو لینے سے پہلے میں ذرا ان سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. سلمان صاحب، آگے لیڈرشپ گئی، ہیو یو تھاٹ اباؤٹ دس کہ سیناریو کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کا بلے کا نشان گیا تو پھر آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے، یعنی مولانا شیرانی صاحب کی جماعت کے نشان سے الیکشن تحریک انصاف لڑے گی. سمیع الحق صاحب کی پارٹی ہے، وہ بھی ایک پارٹی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دیر از دیٹ پلان بی اینڈ پلان سی، بٹ اٹس ناٹ ویری افیکٹو، از اٹ؟ دیکھیے، میں اس بارے میں علم نہیں رکھتا. یقیناً کوئی پلان ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ وائڈلی شیئرڈ نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اگر تو ایک نشان مل جائے تمام کینڈیڈیٹس کو جو ایک جماعت کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، نیشنل اسمبلی کے تمام کینڈیڈیٹس، پروونشل اسمبلی کے تمام کینڈیڈیٹس، ان سب کا اگر یکساں نشان ہو، خواہ وہ کوئی بھی نشان ہو، بلّہ نہ بھی اگر ہو، تو میں سمجھتا ہوں صورتحال کسی حد تک سنبھل جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 32 پہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس کے نیچے جو 3-4 پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، کوئی کرسی پہ لڑ رہا ہے، کوئی میز پہ لڑ رہا ہے، تو پھر ایک افراتفری کا عالم ہوگا اور یہ صریحاً ایک جمہوریت پر حملہ ہوگا. اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل، بلّہ ہی دیا جائے گا تحریک انصاف کو. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں سامنے آتا جس کی وجہ سے ایک نشان کے تحت الیکشن لڑا جائے، تو پھر یہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. ہم پھر بھی کوشش کریں گے، پھر بھی الیکشن لڑیں گے، پھر بھی عوام کو یہ باور کرائیں گے کہ کون کس پارٹی کا امیدوار ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے. اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب چونکہ سیاست میں قدم رکھ دیا ہے، اب پیچھے مڑنا ممکن نہیں ہے. ہر طرح کا تحفظ جو دے سکتے ہیں وہ دیں گے، لیکن ایک ماحول ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جس کا نہ آئین تصور کرتا ہے، نہ بیسک. لیکن وہ ماحول تو ہے، اور پاکستان کی سیاست کی، سلمان صاحب، یہ ریالٹی بھی ہے. ایکسٹینٹ آپ فیصلہ کر لیں، کہیں 10%، کہیں 40%، کہیں 70%. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اب ہو رہا ہے یہ تو میں نے نہیں دیکھا کبھی، میری نظر سے زندگی بھر کبھی نہیں گزرا کہ کہیں پروپوزر سکنڈر اٹھائے جا رہے ہوں، کہیں کاغذ لا کے کوئی ناچ جائے. وہ تو وکٹیں لے کر میں نے سنا تھا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں وہ بچہ جس کی جو آؤٹ ہو جاتا تھا نہیں مانتا تھا تو وکٹیں لے کے تو بھاگ جاتا تھا. وہ تو میں نے سنا ہوا کہ کوئی کسی کے نامینیشن پیپر لے کے بھاگ جائے گا. یہ میں نے بہت زندگی میں پہلی دفعہ سنا. اور جس طریقے سے یہ جس بلیٹنٹ طریقے سے سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، یہ بھی اٹس اے فرسٹ. میں نے یہ ضرور 2002 کے، لیکن وہ جی درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے بعض دوست ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا بس یہی نظام ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہوئی ہیں دھاندلیاں پہلے اور بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں، لیکن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. سن 85 کے بعد اور 85 کے الیکشن کو ملا کر ہر الیکشن میرا اپنا دیکھا بھالا ہے. اس سے پہلے میرا مطالعہ ہے اور بڑوں سے گفتگو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی فضا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں برپا کی گئی ہے ایک الیکشن سے پہلے، خواہ کوئی کچھ بھی کہے. لیکن اگر ایسا تھا بھی تو ہر دفعہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے، ہر دفعہ ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا. سر، یہ بات آپ کی ٹھیک. میں تو چونکہ مائی فیملی از بین کنٹیسٹنگ الیکشن سن 70، سو میں نے سنی ہے بہت سی کہانیاں آنکھوں سے دیکھی ہیں. میں نے یہ ضرور دیکھا کہ 2002 کے الیکشن میں پی ٹی وی نے فیصلہ سنا دیا. لیٹ سے احسن اقبال صاحب جیت گئے تھے، لیکن صبح وہ چینج کیا گیا. میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن دانیال عزیز صاحب کو جتا دیا گیا. کہیں وہ ایک سیکرٹری جنرل ہوتے تھے ہمارے فورن آفس کے، ان کے جیتنے کا اناؤنس ہو گیا پی ٹی وی پر. وہ فیصلہ آپ نے دیکھا بدل گیا، تبدیل ہو گیا صبح پاکستان ٹیلی ویژن. لیکن میں ذرا ایک پولیٹیکل ویو لینا چاہتا ہوں کہ پالیٹیشنز جو دیکھ رہے ہیں اس کو، ان کی نظر سے بھی کیا یہ کبھی گزرا ہے؟ شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قاسم سر جی، کیسی طبیعت ہے جناب؟ تھوڑے ٹکٹ کی بنیا؟ میں تو کل بھی فون کر رہا سی، دسو تسی. میں سر نہیں، میں تو کیتا ٹیلی فون لیکن تہاڈا گل نہیں ہو سکی. سر وہ آپ کے ٹکٹ کا پہلے تو بتائیں، آپ کے ٹکٹ کا وہ سنا ہے ایاز صادق صاحب سے کو ٹائی پڑی ہے آپ کی؟ نہیں، ٹائی تو کوئی نہیں ایسی. میں تو اپنے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی میرا فقیر آدمی میں. لیکن مسئلہ نہیں ہے ٹکٹ کا، کیونکہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹ کے مسئلے تو ہیں. نہیں سر، نہیں، مطلب وہ تو لیڈران طے کریں گے اس کو.
اور حل بھی کر لیں گے. یہی تو ہوتا ہے لیڈرشپ. لیکن اگر آپ کے مسئلے میں نے سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد لڑیں گے اگر ٹکٹ نہ ملا پارٹی کا. یہ کس نے کہا یار؟ وہ سب میں سنیا, میں سوشل میڈیا پڑھتا رہنا کی کریں. نہیں سر, وہ آپ کو پتہ ہی سوشل میڈیا کون چلاتا ہے اس کو, کیا ہم باتیں کرتا ہے. ابھی اس وقت تو مطلب کاشف اس وقت تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے یار. اس وقت تو وہ مطلب میں یہ کہتا ہوں وہ بیفور ٹائم ہی یہ باتیں کرنی. ٹھیک ہے, سو چلو کل تک انتظار کر لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے ٹکٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. شیخ صاحب میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی ایک اور, آپ ایز اے پالیٹیشین, میں نے دیکھا آپ کو پچھلے کچھ 4-5 الیکشن تو میں نے خود دیکھا آپ کو لڑتے ہوئے 2, 8, 13, 18. یہ بتائیں کہ آپ نے جو اب ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا؟ نہیں کاشف, میں اس پہ کوئی زیادہ تنقید یا کسی کی مطلب بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی, اگر مجھ سے آپ یہ سوال پوچھیں تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا 79 میں. میرے والد نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا وہ 1960 میں لڑا تھا, اس کے بعد 70 وہ چلتا رہا یہ. تو میرا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آنی چاہیے تھی سیاست میں. لیکن بدقسمتی ہے یار, پچھلے ادوار میں یہ معاملہ بہت ہی گند پڑ گیا تھا. تو اب آپ کی پارٹی تو بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کر رہی ہے. جی سر, میں کہتا آپ کی پارٹی تو بڑی خوشی خوشی قبول کر رہی ہے نا اس سارے گند کو. نہ صرف یہ کہ قبول کر رہی ہے بلکہ سر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بلہ فی الحال ایک حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر دے دیا بلے کی ختم, وہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا. پریس کانفرنسوں پہ مریم نواز, شہباز شریف, یعنی اس لیول پہ انہوں نے آ کے کہا نہیں بلہ ان سے واپس لے لو, ہم تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے ان کے خلاف اگر ان کے پاس بلہ ہوا. پیغام تو یہی دے رہی ہے مسلم لیگ میں. یہ کس نے کہا ہے آپ کو یار؟ میں اگر یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو میرا خیال ہے سب جماعتوں کو, میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا, نہ میں نے کسی پہ کوئی آبجیکشن کیا ہے, نہ کسی کاغذات پہ اعتراض کیا ہے, نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے. تو یہ میرے خیال میں شاید مفروضوں پہ سارا مبنی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے اس کی جو سمبل تھا ان کا, وہ ٹیکنیکلی اگر الیکشن کمیشن نے کسی قانون کے تحت اس کو ختم کیا تو الیکشن کمیشن کا ہی یہ معاملہ ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے, چلیں میں نے آپ کی یہ بات مان لی. اگر کسی کورٹ نے اسٹیک کیا ہے تو یہ کورٹ کا معاملہ ہے, لیکن پوری پارٹی کا باہر نکل کے اس کے اوپر تنقید کرنا کہ یہ بلہ واپس لیں, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, بلہ نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کے پاس, یہ تو سیاسی جماعت کا فیصلہ ہے نا, جس کی وجہ سے سیاسی جماعت کی اوپر سے لے کر نیچے تک لیڈرشپ گزارش کر رہا ہوں پریس کانفرنس سے اگر ہائی کورٹ نے یہ کیا, پشاور ہائی کورٹ نے کیا, تو یہ تو ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فال کہاں پہ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کہاں پہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اسلام آباد کہاں فال کرتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ جا کے اس ہائی کورٹ سے, پشاور ہائی کورٹ سے یہ حکم اتنا ہی لینا کوئی عجیب سر. الیکشن ہوئے خیبر پختونخوا میں انٹرا پارٹی, اس وجہ سے ہی شاید ادھر کرائے گئے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ نہیں جانا چاہتے تھے, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیا. سر میں جو گزارش کر رہا ہوں میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں شیخ صاحب کہ آپ کو اتنی پریشانی کس بات کی ہے بلہ میدان میں ہو تو. پہلے مجھے آپ یہ بات بتائیں, میں چھوڑیں اس بات کو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوریڈکشن کس کی بنتی تھی, فیصلہ کس نے دیا؟ میرے پاس وکیل ہیں, میں ان سے پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو. میں تو سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کو ٹینشن کیا ہے, آپ کو پریشانی کیوں ہے بلے کی؟ مجھے ذاتی طور پہ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور میاں صاحب کو پوچھو نا, انہوں نے ٹینشن ہے کی؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ کا فرق ہے. اور سر میاں صاحب نو ٹینشن کیوں ہے, اے پوچھ رہے ہیں. دیکھو وہ آپ پھر ان سے بات کر لیجیے. میں تو کاشف اپنی بات کر سکتا ہوں. صحیح بات ہے. اور آپ کو یہ لگتا نہیں کہ یہ ٹینشن سیاسی جماعتوں کو نہیں ہونی چاہیے کہ سمبل کیوں واپس کر دیا گیا؟ دے آئے, میدان کھولے, لڑے الیکشن سارے. میرا نہیں خیال کو میٹر کرتی یہ چیزیں, میرا نہیں خیال کو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. نہیں میٹر کرتی, بالکل ٹھیک. شیخ رضا صاحب بہت شکریہ. آپ سے کل پرسوں دیکھتے ہیں جب یہ ٹکٹ کے فیصلے ہوں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں میٹر نہیں کر, لیکن سلمان صاحب نون کی لیڈرشپ کو میٹر کیوں کر رہی ہیں ساری چیزیں کہ بلہ واپس ہونا چاہیے, بلہ رہنا نہیں چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کی سپیس میں کیا ہے ہائی کورٹ نے, اور یہ جورسڈکشن کی بات انہوں نے کی. پہلے جورسڈکشن بتا دیجیے گا, کیا پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے؟ جی بالکل ہے. یہ ہمارا مسلم قانون ہے کہ جب کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کا اثر پورے ملک پہ ہو تو سب ہائی کورٹس کو جورسڈکشن ہے. سندھ ہائی کورٹ کو بھی ہے, لاہور ہائی کورٹ کو بھی ہے,
پشاور، بلوچستان اور اسلام آباد سب کو ہے. یہ بالکل ایک مسلم بات ہے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ صرف پشاور یا صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک فیصلہ دے سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہیں بھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ تو اسی لیے ہے کہ الیکشن لڑنا مقصود نہیں ہے، بس اقتدار میں آنا مقصود ہے. مقصود یہ ہے کہ الیکشن کا ایک ڈھونگ رچایا جائے جس میں جو آپ بات کر رہے ہیں، نہ نامینیشن درست طریقے سے ہو، نہ پروپوزل. صاحب الیکشن کا مطلب دو فریق ہوتے ہیں، کیمپین کا موقع ہو، دو یا دو سے زیادہ. میرا خیال ہے یہ چاہتے ہیں ایسی کل ہی ہوں، کلیاں ہو جان سونیا گلیاں مرزا یار بڑا لگ رہا ہے کہ اسی طرح وہ. اور جس طریقے سے رسپانس ریاکشن آیا نا پشاور ہائی کورٹ پہ، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. somebody wakes up early, somebody wakes up late. میں نے دیکھا ایک سرٹن ٹائم پر سڈنلی شہباز شریف، مریم نواز سب آنے شروع ہو گئے. اس کا مطلب ساروں کو کہا گیا جلدی جلدی بیٹے کریں جی، پشاور ہائی کورٹ پہ پریشر ڈالنا ہے. کچھ ایسے ہی لگتا ہے جی. بظاہر یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. کچھ ہمارے نظام پہ کچھ پردہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے کہ نہیں کچھ نہ کچھ نظام ہے، بہرحال ہے. اب تو ہر چیز جو ہے وہ منہدم کر دی ننگی ہو گئی نا. جیسے میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک نظام، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. نظام میں ایک پردہ ہوتا تھا، وہ پردے رہنے چاہیے تھے. حالات دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو مسائل ہیں یہ تو پوائنٹ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے. جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کی نشاندہی کریں اور کوشش کریں کہ سم ویئر کلوز ٹو اے فری فیئر الیکشن، جس کے نتائج نتائج کے اوپر دیکھیں. پچھلے الیکشن میں نہیں مانے گئے تھے نتائج، اور پچھلے الیکشن میں آپ نے یہ سب نہیں دیکھا تھا جو اس الیکشن میں دیکھا تھا. مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان نہیں چھینا گیا تھا. ان کی 2 لیڈر سزا ظاہر وہ اندر تھے، اس کے علاوہ سب لوگ الیکشن لڑ رہے تھے. ایک کیمپین کی اجازت تھی، جلسے جلوس ہو رہے تھے. کئی دفعہ 144 ایم پی او کے تحت کسی کو دھکے دے کر جیلوں میں نہیں ڈالا جا رہا تھا الیکشن سے پہلے. ان کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں تھے، پھر بھی وہ الیکشن کسی نے نہیں مانے. اب سوچیں کہ اس سارے کے بعد یہ الیکشن کا نتیجہ کون مانے گا. سو الیکشنز کا مطلب صرف ووٹنگ نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.